अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में हम कराची की सियासत पर बात करेंगे। चंद रोज़ कबल होने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो नताइज अब तक सामने आए हैं, उन नताइज की रोशनी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची से भारी नशिस्तें जीत कर पहली पोजीशन अपनी बना ली है। तकरीबन कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 28 नशिस्तें। अनफॉर्चुनेटली बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन मुहिम था जमात इस्लामी का। तवक्को ये की जा रही थी कि कराची से काफ़ी सीटें वो निकाल पाएंगी, लेकिन इंतखाबी नताइज जैसे सामने आए हैं उसके नतीजे में सिर्फ एक NS 129 जहाँ से कराची के अमीर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कामयाब करार पाए, और वो नशिस्त भी हाफिज़ नईम साहब ने एहतिजाजन उस नतीजे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, पहली मरतबा ऐसा देखने में आया है कि कोई जीतने वाला उम्मीदवार अपनी कामयाबी को ख़ुद ही चैलेंज कर दे कि जो उसकी कामयाबी है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। और हाफिज़ नईम साहब ने ये ऐलान किया साथ में और इस बात का इकरार किया कि जो उनकी नशिस्त PS 129 की, इस पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, और ये हल्का 129 की कामयाबी जमात इस्लामी के सर पे डाली गई, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से तकरीबन 7 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें, जिसमें कोरंगी, मलीर, किमाड़ी, डिफेंस, इन हलकों से तकरीबन मलीर की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें, किमाड़ी से 1, लियारी से 2, ये डिफेंस की एक मिर्ज़ा इख्तियार बेग की 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें बनती हैं। और ये भी पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकाली हैं। अब आइए जनाब, ये तो है इलेक्शन कमीशन के नताइज की रोशनी में जो फ़ैसले हुए हैं, जो नताइज बयान किए गए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है कराची से, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले नंबर पर है 17 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ। बाकी सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत उनके पास है, और वो तनहा हुकूमत आराम से बना सकते हैं। अब इन नताइज को तस्लीम किया जा सकता है या नहीं, इस पर बात हो सकती है। गो के PTI को कराची से एक भी नशिस्त मुयस्सर नहीं आई, और इस पर गैर जानिबदार हलकों का भी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान से कामयाबी हासिल करने वाली जमात खैबर पख्तूनख्वा में फुल फ्लैश 2/3 अक्सरियत के साथ, पंजाब में नून लीग के हम पल्ला, और सिंध में उसे कोई एक भी नशिस्त ना मिलना, इस पर शुकुशुबात पैदा हो रहे हैं। और सियासी मुखालफिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इल्ज़ाम की जो सियासत है, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। पाकिस्तान में तमाम ही इंतखाबात जो अब तक हुए हैं, उन इंतखाबात में हमने ऐसी ही सूरत हाल देखी है। जीतने वाला जीतने की खुशी मनाता है, और हारने वाला उसे दांधली का इल्ज़ाम लगाता है। और कभी भी ऐसी रिवायत पाकिस्तान में नहीं रही है कि हारने वाला फराख दिली के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। ऐसी कभी भी हमने सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं देखी है। ये भी एक अलमिया है। बहरहाल, अब क्योंकि कराची की सियासत पर हम बात कर रहे हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बार फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन हो चुकी है। कराची का एक बड़ा जो है बड़े हलकों में कामयाबी के बाद जो सिंध की सियासत में जो तवाज़ुन जिस तरफ एक तरफ का झुकाव था, अब उस तवाज़ुन में कुछ ठहराव आया है देही सिंध और शहरी सिंध के दरमियान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 17 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ अब सिंध की सियासत में एक तवाज़ुन हमें नज़र आता है, बैलेंस
ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو پلڑا تھا وہ گو کہ اس ایم کیو ایم کی جگہ 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے لی تھی، لیکن اتنی متحرک سیاست کراچی کی سطح پر پی ٹی آئی کی ہمیں نظر نہیں آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تنظیمی سٹرکچر موجود نہیں رہا ہے، کبھی بھی سندھ کی سطح پر تنظیمی سٹرکچر کبھی بھی مضبوط نہیں رہا ہے، اور یہی اس کی کمزوری کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ جتنی مقبولیت پی ٹی آئی کی قیادت کو حاصل ہے، خاص کر عمران خان صاحب کو جس قدر مقبولیت حاصل ہے، عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے، اگر تنظیمی سٹرکچر بھی مضبوط ہوتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ عوامی سطح پر رد عمل جو ہے نظر آتا ہے وقتاً فوقتاً عمران خان کے حق میں اور ان کے مخالفین کے خلاف، لیکن وہ اتنا مؤثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ عام شہری ایک حد تک رضاکارانہ طور پر اپنا غم غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اسے منظم کر کے ایک پاور کی شکل میں اسے ڈیلیور کرنا، جب تک آپ کے پاس تنظیمی سٹرکچر موجود نہ ہو تو آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اس پاور کا فائدہ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ایک بھی نشست نہ مل سکی، اور باوجود اس کے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ووٹ بھاری تعداد میں انہیں پڑے تھے، لیکن اچھا یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا اپنا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا بھی یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی جماعت کے نسبت ووٹ زیادہ ملے تھے، تو اس کے باوجود بھی ریزسٹنس یا رد عمل یا پریشر الیکشن کمیشن کے اوپر وہ ہمیں اس انداز میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تنظیمی نیٹ ورک نہیں ہے، اور سیاسی قیادت کی مقبولیت کا صرف اس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن کے دنوں میں کہ وہ عوام ووٹ کاسٹ کرنے نکل جائیں گے۔ اب اس ووٹ کا تحفظ جو ہے وہ کس طرح برقرار رہے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، یہ داندلی اور پولیٹیکل انجینئرنگ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ڈسکس ہو رہا ہو، یہ ہر انتخابات میں، خاص کر 2018 کے انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی سے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی، تو اس وقت بھی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ساری مینپولیٹڈ ہیں، یہ ریئل مینڈیٹ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں ایسی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو اتنا مینڈیٹ مل سکے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو سیاسی جماعت ایک تانگا پارٹی کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت اور چند ایک افراد کے، لیکن 2018 کے انتخابات سے پہلے جس تیزی کے ساتھ بڑے بڑے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا شروع ہوئے، اور پی ٹی آئی ایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر، اور ایسی سیاسی قوت کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے 2018 کے انتخابات میں پولیٹیکل اسٹریٹ پاور جو شو ہوا، بڑے جلسے کرنا، یہ ریکارڈ بھی پی ٹی آئی کے حصے میں آتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو پاپولرٹی دی گئی اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت باقاعدہ مینیج کر کے عمران خان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ 2018 میں جو پورے پاکستان سے خصوص کراچی سے جو نشستیں انہیں ملی ہیں یہ آرٹیفیشل تھا۔ اب کی جو صورتحال ہے، ایک اسٹرانگ بیانیہ ہے پی ٹی آئی کے پاس، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، سیکنڈ اینٹی امریکہ بیانیہ ہے جو پاکستان کا ایک مقبول ترین بیانیہ ہے، پاکستان میں سے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے، اینٹی امریکہ بیانیہ عمران خان صاحب نے لیا۔ اسی طریقے سے اسلامی فوبیا کی جو عوامل ہمیں بین الاقوامی سطح پر نظر آتے ہیں، اس کے تدارک کے لیے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں عالمی پلیٹ فارمز پر، یہ پاکستان میں بہت مقبول ہوا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی کوئی بھی ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اینٹی اسلام جو مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے یورپ اور امریکہ میں،
اس کے خلاف اس طرح کا رد عمل کبھی ایک بڑے لیڈر کی طرف سے نہیں آیا. تو عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے, یہ پازیٹیو چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اقوام متحدہ کے اجلاس میں انہوں نے اس طرح بڑے والہانہ انداز میں اس کا اظہار کیا, اور یہ بڑی جرأت کی بات ہے. یہ ایک عمران پی ٹی آئی کے پاس بیانیہ موجود تھا کہ عوام کیوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے. پھر سیکنڈ, مظلومیت کا ووٹ, سمپتی, کیونکہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے گئے. گو کہ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے حکومت وہ چلا رہی تھی, کوئی اتنی آئیڈیل حکومت نہیں تھی یا عوامی سطح پر اس کی کوئی مقبولیت نہیں تھی, لیکن صرف اور صرف کیونکہ سیاسی شہید کر دیا گیا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو, تو اس کا فائدہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو ہوا عوام میں جا کر, کہ عوام نے اس کا اس اقدام پر ایک شدید قسم کا رد عمل دیا اور ایک بیانیہ, زبردست قسم کا بیانیہ قائم ہوا, اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہم نے لیتے ہوئے دیکھا. اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے اس کا بھرپور فائدہ لیا, لیکن کراچی سے حیرت انگیز طور پر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہ ہونا, یہ خود عوامی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے یہ. اور تجزیہ کار حضرات جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. بہرحال یہ حقائق میں مبنی ہے. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ ہے جو ٹرینڈ شروع کیا ہے ایک پہلی مرتبہ کہ جیتنے والی جماعت کا امیدوار رضاکارانہ طور پر اپنے اس نشست سے دستبردار ہو جائے. یہ ہم نے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا ہے, تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو کہ ان کے قائد, کراچی کے قائد امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی 129 کی جو نشست تھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور اپنے سیاسی حریف یا رنر اپ جماعت اسلام پی ٹی آئی کے امیدوار کی کامیابی کو تسلیم کیا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب آئیے اس کی کنکلوژن. اب مینڈیٹ جیسا بھی ہے, اس کا رد عمل 1-2-3 دن تک ہمارا عمومی طور پر جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ احتجاج, گو کہ ابھی احتجاج ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت سراپا احتجاج الیکشن کمیشن آفس کے باہر, جماعت اسلامی الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر دھرنا مظاہرے کر رہی ہے. اسی طریقے سے ٹی ایل پی الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے. جے یو ایف مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے تو 2 دن پہلے پورے سندھ کے جو اہم شاہراہ ہیں, قومی شاہراہ, ان پر دھرنا دے کر بلاک کیا تھا اسے, لیکن اب وہ دھرنے ختم کر دیے ہیں اور وہ بھی الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کب تک رہے گا؟ کیونکہ الیکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ انتخابات کراتے ہیں تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو جائے. جب تک سیاسی طور پر ماحول سازگار نہیں ہوگا, نہ معاشی تبدیلیاں آ سکتی ہے, نہ معاشرتی ٹھہراو آ سکتا ہے, نہ ملک میں کوئی بڑی جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے, کیونکہ یہ سب جڑی ہوئی ہے امن امان سے اور سیاسی استحکام سے. تو خدشہ یہ ہے کہ یہ چند روز تک سیاسی عدم استحکام ہمیں نظر آئے گا, اور چند دنوں کے بعد, میں دنوں کی بات کروں, یہ مہینہ نہیں لگے گا, چند دن اور مزید سیاسی عدم استحکام ہمیں اس ملک میں اور اس شہر میں نظر آئے گا. لیکن اس کے بعد ایک ٹھہراؤ ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اور ایسی صورت میں جو مخلوط حکومت ہوگی اس کے لیے بڑی چیلنجز ہیں اس کے لیے کہ وہ کس طریقے سے عوام کی توقعات پر پورا اترتی ہے. اور ایسے ماحول میں کہ جب اس کے پاس عالمی قرضوں کا دباؤ ہے, قرضے واپس کرنے کا دباؤ ہے, پاکستان کی معاشی حالات بہت گھمبیر ہو چکے ہیں, تو ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بیل آؤٹ پیکیجز کی امید رکھنی ہے. وہ آئے گا تو معاشی طور پر کچھ استحکام نظر آئے گا. تو چیلنجز بہت ہیں, اور کیا ان چیلنجز کو ایک مخلوط حکومت قبول کر پائے گی اور ان چیلنجز کا سامنا کر پائے گی, یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا.
تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.